कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है और हम इस किताब के 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विजिट कीजिए। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन 15वें बाब में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है पर करखत बातें गजब अंगेज हैं। हमें नरम जवाब के मुतालिक बताएं। दाना शख्स जानता है कि वो कब बात करे और वो कब खामोश रहे। वो हालात के मुताबिक ये बात करता है और वो हालात को खुद पर असर अंदाज नहीं होने देता। और पुराने अहदनामे में 2 लोगों की मिसाल है जो एक ही तरह के लोगों से मुख्तलिफ तरीके से पेश आए। एक ने नरम जवाब दिया और दूसरे ने गजबनाक जवाब दिया। पहला इंसान कज़ात की किताब के 7वें और 8वें बाब में जदाउन है और दूसरा शख्स इफ्सा है जिसका जिक्र इसी किताब के 11वें 12वें बाब में हुआ और ये दोनों ही अफराइम के कबीले से थे। 7वें बाब में जिक्र है कि जदाउन ने जंग की और फतह पाई। वापसी पर इफ्राइम के लोगों ने उसकी मुखालफत की। वो उन्हें बगैर बताए जंग के लिए गए। जदाउन ने कहा, मैंने तुम्हारी भलाई की खातिर किया ही क्या है, क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अभी जर की फसल से बेहतर नहीं है? उसने उनके गुस्से को बर्दाश्त करके उन्हें नरम जवाब दिया। और इसके बरक्स क्या 11वें बाब में इफ्ता ने अमूनियों के साथ जंग की। वापसी पे उन्हीं लोगों का गिरोह उसे मिला। उनका काम यही था कि जो भी उन्हें मिले वो उन्हें उकसाएं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो उन्हें बगैर बताए जंग को गया। सो उसने उन्हें जवाब दिया कि तुमने 7 साल दुश्मन के हाथों जिल्लत उठाई तो भी कुछ नहीं किया। और उसके इस जवाब से उनके लश्करों के दरमियान जंग छिड़ गई और उस दिन 22,000 लोग मारे गए और उसके सख्त जवाब की वजह से ऐसा हुआ। और जुबान का फिसलना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ऊंची आवाज ही सुनी जाती है, चाहे वो सड़क पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि ऊंची आवाज अंदरूनी ताकत को जाहिर करे, इसके बरअक्स अंदरूनी कमजोरी ही ऊंची आवाज का बायस बनती है। दाना वो है जो कम गो हो। सही। नादान वो है जो खुद को जाहिर करने के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करे। सही। भाई अमीन, हमने नरम जवाब के बारे में बात की। आए दूसरी आयत पर चलते हैं। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। हमें जुबान के मुतालिक बताएं। दर हकीकत ज़ुबान ही वो ज़रिया है जिससे हम दूसरों से बात करते हैं, पर साथ साथ ज़ुबान इंसान के अंदर के ख्यालात को भी बयान करती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इंसान का बातिन जाहिर करती है। जी, बाइबल फरमाती है ज़ुबान ये जाहिर करती है कि इंसान के अंदर क्या है। और बाइबल में लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ उसने दानाओं की जुबान का जिक्र किया है। दाना शख्स वो बात करता है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता रहता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यकूब के खत के 3 बाब में लिखा है, जुबान भी एक आग है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग लगा देती है। आग जलती रहती है, यानी पूरे वजूद को आग लगा देती है। जुबान एक छोटा सा अज़ू है। यकूब की किताब में उसको घोड़े की लगाम और जहाज के पतवार से तशबीह दी गई है। हम जो भी अल्फाज बोलते हैं वो हमें दाएं या बाएं ले जाते हैं। इसलिए खुदा के बंदा ने खुदावंद से
پہرا مانگا، اور اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنے لبوں کے دروازہ کے لیے پہرا مانگا۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ بہت سے لوگ عدم تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے لبوں کے دروازے پر پہرا نہیں ہے، یعنی ان کے لبوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ عدم تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے لبوں کے دروازے پر پہرا نہیں ہے، یعنی ان کے لبوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اس سے اخلاقی اور سماجی افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ ہم سڑکوں پر اور بسوں اور گاڑیوں پر اور جہاں بھی ہم جائیں ایسے ہی الفاظ سنتے ہیں، اور جب ایک مریض کسی ڈاکٹر کو اپنا آپ دکھانے جائے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے، صحیح، اگر اس کو زبان پر دھبے محسوس ہوں تو وہ بتاتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ بالکل، انسان کے الفاظ اس کی دماغی صحت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں کسی شخص کی پہچان اس کے کہے الفاظ سے ہوتی ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ انسان اسی لیے پالوس نے ایمانداروں کو حکم دیا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ عموماً زبان ہی سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے، اس لیے جسم کے باقی اعضاء کی نسبت اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظ پر غور کریں اور کچھ بھی بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ بلا تامل بولنے سے ہم اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چھوٹے سے عضو کو نقصان دہ معاملات میں استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ شریروں کا ذبیحہ کیا ہے؟ شریروں کا ذبیحہ کیا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے؟ آئیں ہم نئے عہد نامے میں ذبیح کی تعریف پر غور کریں۔ پہلا دعا ذبیحہ ہے، حمد ذبیحہ ہے، اور بھلائی کرنا اور بانٹنا بھی، قربانی کی کیا تعریف ہے؟ عہد قدیم میں کوئی چیز ذبح کرنے کے لیے پیش کی جاتی تھی تاکہ انسان قربانی گزران کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ عہد قدیم میں یہ ایک عبادت پرانے تھی۔ عہد نامے میں بھی عبادت تھی، پر یہ مسیح کی موت کے ساتھ ختم ہوگی کیونکہ وہ عظیم قربانی ہے۔ پر نئے عہد نامے میں ایماندار کیسے قربانی گزرانتے ہیں؟ خون کی قربانی نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں اس کو روحانی قربانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعا، میری دعا تیرے حضور باخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو۔ عبرانیوں میں لکھا ہے تمجید کرنا بھی ایک قربانی ہے، اور حمد پھر کی بھلائی قربانی۔ کرنا ایک قربانی ہے۔ سخاوت کرنا نہ بھولو، کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر شریر ایسی قربانی گزرانے تو اس کی دعا اور تمجید اور کچھ بھی قبول نہیں ہوتی، بے شک وہ بھلائی اور سخاوت کرے، وہ خدا کو بھائی معین، یہ ناپسند خدا ہے۔ ان کو پسند کیوں نہیں؟ مطلب اس شخص نے تو ذبیحہ پیش کیا اور خدا کی عبادت کی، اس نے دعا کی اور روزہ رکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسے چاہیے کہ پہلے خدا کو پائے تاکہ خدا اس کے ذبیحے کو قبول کرے۔ اور خدا کو قبول کرنے سے در حقیقت کیا مراد ہے؟ خدا نے کہا جو بھی میرے پاس آنا چاہے تاکہ مجھ سے بھلائی پائے تو اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے، وہی عظیم قربانی ہے۔ اور پھر وہ شخص دعا کرے اور سخاوت کرے اور خدا اسے قبول آپ کرے کہنا گا۔ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں، جبکہ خدا اس کو قبول نہیں کرتا اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کو پاک چیزوں کے ساتھ نا انصافی کی باتیں قبول نہیں، اور میں کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی قربانی پیش نہ کریں۔ پر وہ بس دعا دعا کرتا کریں۔ ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے اور جگہ جگہ جا کر اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں میں ہمدردی کرتا ہے۔ خدا کو ایسی چیزیں ناپسند کیوں ہو افسوس سکتی ہیں؟ کہ ایسا شخص قائن کی راہ پر چلتا ہے اور وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے سے الگ چلتا ہے۔ خداوند ہمیں اسے کس راستے جاننا پر ہے۔ چلانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو؟ ایک واحد راستہ یہ ہے کہ مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے۔ ایمان کے ساتھ اسے قبول کریں اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے، پھر ہم جو ذبیحہ گزرانے خدا اسے قبول کرے گا۔ صحیح۔
بھائی امین، ہم نے سیکھا کہ شریر کی قربانی سے خدا کو نفرت ہے۔ بہت لوگ دعا کر کے سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں خدا کو ان کی دعا قبول نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ لکھا ہے شریروں کی روش سے خدا کو نفرت ہے، شریروں کے ذبیحہ اور اس کی روش سے بھی خدا کو نفرت ہے۔ آپ ان دو آیات کا تعلق بیان کریں۔ 15 باب میں یہ بات 3 بار دہرائی گئی ہے، خداوند کو نفرت ہے۔ 8ویں آیت میں شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے۔ 9ویں آیت میں شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے۔ 26ویں آیت ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ شریروں کے خیالات سے خداوند کو نفرت ہے۔ اس کی روش اور اس کے برتاؤ سے خدا کو نفرت ہے۔ اس کے نتیجہ میں اس کے ذبیحہ اور اس کی عبادت سے خداوند کو نفرت ہے، کیونکہ شریر کے خیال برے ہیں، اس کا رویہ برا ہے، وہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے اور ایسی عبادت سے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ذبیحے پیش کرتا ہے۔ بھائی معین نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں قربانی ایک ذریعہ تھی کہ انسان خدا تک پہنچ سکے، اس لیے شریر سمجھتے ہیں کہ رسمی عبادت سے وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، پر خدا کو شریر کے خیالات، اس کی روش اور ذبیحہ سے نفرت ہے۔ خدا گناہ گار سے محبت کرتا ہے، پر اس کو اس کی عبادت اور روش سے نفرت ہے۔ میں گناہ گاروں سے کہوں گا کہ جھوٹے ذبیحوں کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کے پاس لوٹ آئیں۔ صحیح۔ بھائی معین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم 6 آیت پر بات کریں۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ صادق کے گھر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صادق کے گھر میں مسیح موجود ہوتا ہے۔ یہی خزانہ ہے؟ جی بالکل، مسیح اس گھر کو بناتا ہے۔ اگر خداوند ہی اس گھر کو نہ بنائے، خداوند صادق کے لیے گھر بناتا ہے، اس میں خزانہ، کوئی پیسہ نہیں ہے، اور اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور ایسا میں نے بہت بار دیکھا ہے۔ بہت سے گھرانے ہیں جو 3 وقت کی روٹی سے قاصر ہیں، پر ان کے گھر میں امن، خوشی اور محبت موجود ہے۔ اور اس کے برعکس میں کہوں گا، شریروں کی آمدنی میں پریشانی ہے، اور ان کے گھروں میں وافر مقدار میں کھانا تو ہے، پر اس گھر کے رہنے والوں میں خوشی نہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ گھر میں مسیح کے ہونے سے وہ گھر امن اور فرمانبرداری سے معمور ہوتا ہے، جو خدا کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثلاً دوسرے سلاطین کے 4 باب میں ایک دیانتدار شخص تھا، اور میں کہوں گا کہ افسوس کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرض میں ڈوبا تھا؟ جی بالکل۔ اس کی بیوی نے الیشا سے فریاد کی کہ تیرا خادم، میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، اس نے اپنے پیچھے قرض چھوڑا ہے، اور یقیناً خداوند نے اس معاملے میں مداخلت کی اور اس کا قرض ادا کیا تاکہ وہ عورت اور اس کا بیٹا زندگی بسر کر سکیں۔ صحیح۔ بھائی معین، میں اب آپ کے سامنے 11ویں آیت پڑھوں گا۔ جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر، وہ کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند کی نظر سے کچھ نہیں چھپا۔ یہاں پاتال کے کیا معنی ہے؟ پاتال یعنی قبر اور اس کے آگے کا مقام، جس کے موت بارے کی میں حالت یعنی یہ روح کا پرانے بدن عہد سے جدا نامے میں ہونا۔ اتنا واضح نہیں جتنا نئے عہد نامے میں واضح ہے، اس لیے ایماندار بھی اس سے خوف زدہ ہوئے تھے۔ جب خداوند نے یسایہ کو حزقیہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر کیونکہ تو مر جائے گا، وہ ڈر گیا اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ پر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قبر سے آگے کیا ہے، پر خداوند اس سب سے واقف ہے، کیونکہ خداوند سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی تخلیق میں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ خداوند مستقبل اور ابدیت کو جانتا ہے، اور خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کو یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے جو باقی لوگ نہیں جانتے۔ صحیح۔ اور پالوس نے تموتھیوس سے کہا کہ ہمارے منجی مسیح نے پولس رسول نے اپنے بیٹے تیموتھیوس سے کہا، موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے روشن کر دیا ہے، اور خدا کے کلام کی بدولت خدا نے اس بھید کو سب پر روشن کیا ہے، تاکہ جو اسے ڈرتے ہیں یہ جان لیں کہ موت کے بعد ابدی زندگی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی اور تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی وفاداری سے خداوند کی خدمت کرے، لوگ اس کو نہ بھی سمجھے پر خداوند اس کو جانتا ہے، اور جو کوئی غلط کام کرے خدا اس کو دکھاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر سے
कुछ भी खुदा उसको देता है छुपा क्योंकि उसकी नहीं। नजर से कुछ छुपा भाई नहीं। अमीन 13वीं आयत में सिक्का अल वक्त का जिक्र है। लोग डॉलर को बहुत अहमियत देते हैं और यूरो को भी बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन दरअसल जदीद दौर में सबसे कीमती दिल की शादमानी है। लोग आज तक दिल की खुशी को ढूंढ नहीं सके। लिखा है, खुश दिली खंदारोई पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। दिल की खुशी कहाँ से आती है? खुदा से मिलाप होने पर दिल की खुशी मिलती है। जब तक कि इंसान खुदा से दूर हो और उसके गुनाह उसके सर पर हों, वो उदास और परेशान ही रहता है और अब्दी मायूसी उसका इंतजार करती है। लेकिन जब इंसान सलीब पर किए मसीह के काम की बुनियाद पर खुदा से मिलाप कर ले तो गुनाहों की माफ़ी और खुशी पाता है। अब देखें, ज़कई महसूल लेने वाला था। वो बलौर के दरख्त पर चढ़ गया और नीचे उतरकर खुशी से यस्सु को अपने घर ले गया। हबशी ख्वाजा खुदावन पर ईमान लाने के बाद खुशी करता गया। जो भी हो, सही। इसमें ये जाहिर होता है कि उसमें खुशी है। खुश दिली खंदा रोई पैदा करती है। जब इंसान मायूस हो तो वो बुझा बुझा रहता है, बोझ तले हो तो उदास नजर आता है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से डूब जाता है। एक खुश ईमानदार के चेहरे पर रौनक और मुस्कुराहट होती है। जब मैं किसी मायूस ईमानदार से मिलूं तो पूछता हूं कि इसको क्या हुआ है। वो जवाब देता है कि खुदा के साथ उसकी रफाकत कायम नहीं है। लेकिन जब मैं किसी खुश ईमानदार से मिलता हूं तो जानता हूं कि वो खुदा के साथ हकीकी रफाकत रखता है। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। आपने फिलिपियों 4:4 का हवाला दिया। इस खत में गुनाह का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए इसमें खुशी की बात है। गुनाह उदासी लाता है। तौबा करने और खुदा के पास लौट जाने से हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं। जी देखें भाई, मैं कहूँगा कि वो दो तरह की खुशी होती है। एक का ताल्लुक मैं कहूँगा कि ज़ाहिरी चीज़ों से है और ये वक्ती है और ख़त्म हो जाएंगी। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि बेदीनों की खुशी दम भर की है। अगर कोई चीज़ खो जाए तो वो खुशी जाती रहती है। पर ईमानदारों की खुशी मुख्तलिफ है। आपने जिस खत का जिक्र किया उसका मुसन्निफ कैद में था। उसने ऐसे लोगों को खत लिखा जो बहुत मुश्किल हालात में थे। वो रोता और लोग भी उसके साथ रोते थे, पर वो खुश थे। क्योंकि ये खुशी का खत है, क्योंकि उनकी खुशी का ताल्लुक ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं बल्कि उनके बातिन से था। सही। हम एक वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं अक्सर मुश्किल हालात और लफ्ज़ों को समझने के लिए हवाला जात और तबसरों की मदद लेता हूँ और मैं इन मौज़ूआत का मुताला करने को तरजीह देता हूँ, वो जो मुझे कलाम की गहराई में ले जाएं। खुशामदीद नाज़रीन, हम इमसाल के 15वें बाब का मुताला करने के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। भाई अमीन 16वीं आयत में लिखा है, थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। इन अल्फाज में जो बयान है इसके मतलब हमें बताइए। 16वीं आयत में दो चीज़ों के बीच तजाद मौजूद है, थोड़ा और बड़ा गज। पर थोड़ा खुदावन के खौफ के साथ हो, यानी जो खुदावन का खौफ माने, बेशक वो गरीब भी हो, उस बड़े ख़जाने से बेहतर है जो खुदावन के खौफ के बगैर हो और जगदा के साथ उसका मिलाप ना हो। खुदावन हमारी मदद करे कि गरीब होते हुए भी हम उसके खौफ में रहें। 17वीं आयत में मोहब्बत करने वाले में घर ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। हो सकता है कि गरीब आदमी गोश्त ना खा सकता हो, वो साग पात खाता हो, पर उसके घर में मोहब्बत की फिजा है। वो अदावत के घर में पले हुए बैल से बहुत बेहतर है। मोहब्बत ही एक घराने में सलामती का बाइस है। सही। चलिए मेहमानों से अब उनका सवाल जानते हैं। मेरा सवाल 27वें बाब से है। नफा का लालची अपने घर को परेशान करता है, पर वो जिसको रिश्वत से नफरत है जिंदा रहेगा तो क्या मेहनत करके पैसे ना कमाए? ये अहम सवाल है।
بھائی آپ کیا نئے کہیں عہد گے؟ نامے میں پالوس نے کہا جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ سب کو محنت کرنی چاہیے، پر اتنا کام نہ کرے کہ اس کے غلام ہی بن جائے۔ لالچی یعنی اس کی سوچ اور ساری توجہ صرف اسی کام پر ہو کہ کس طرح پیسے کمائے، اور اس کا لالچ دن بدن بڑھتا جائے۔ لالچ اور امیر بننے کی جی بالکل، خواہش۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اور یہ سچ ہے۔ پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے، کیا وہ زندہ رہے گا؟ رشوت غیر مناسب وجوہات کے لیے تحائف ہیں۔ اکثر جی لوگ رشوت کو تحفہ کہتے بالکل تحفہ کہتے ہیں، یا پھر اس کو بہت سے اور ناموں سے بھی پکارتے ہیں، لیکن وہ رشوت ہے۔ پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے وہ زندہ رہے گا۔ اگر کسی کو تحفہ دیں تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے صحیح۔ وہ زندہ رہے گا۔ جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی صحیح۔ اور وہ ہمیشہ سلامتی سے رہے گا، اس کی زندگی برکتوں سے معمور ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے بھائی امین، 20ویں آیت پر واپس چلتے ہیں۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں، دانا شخص جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے باپ کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا دانا اور عزت دار ہے، اور وہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس احمق یعنی کہ ایک شریر بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنی ماں کے پرانے خیالات سے بھی نفرت رکھتا ہے، اور اس کو ماں کی صلاح اور تنبیہ سے بھی نفرت ہے، اسے ان سے نفرت بڑے ہو کر ہے۔ بھی دانا کی بات کرتے ہوئے اس نے بیٹا کہا، جبکہ احمق کی بات کرتے ہوئے بیٹا نہیں کہا۔ وہ آدمی ہے۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ وہ اپنے اعمال اور سب کاموں کا ذمہ دار ہے، پر میں کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بری صحبت رکھتا اور اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جی یہ تنبیہ ہے، جو آنکھ اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو چک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اس کو جی، کھائیں یہ گے۔ بہت سنجیدہ الفاظ بہت ہیں۔ سنجیدہ۔ امثال 20ویں باب میں لکھا ہے، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا بہت خطرناک ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی عزت کرے، نہ صرف ان کی فرما برداری کرے۔ اپنی ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ صحیح بھائی۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پر اپنی رائے دیں۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، یعنی خداوند کا خوف ماننے سے انسان دانا ہوتا ہے اور ادب اور تمیز سے پیش آتا ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا۔ مثلا نبال کی بیوی ایزابل، نبال احمق تھا، اس کو خداوند کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس نے داؤد کے خادموں کو خراکت جواب دیا، پر ایزابل کو خداوند کا خوف تھا۔ اس نے داؤد سے کہا، دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ صحیح۔ خاکسار شخص تمام لوگوں کی نظر میں بہت واضح طور پر کہوں گا کہ عزت پاتا ہے، اور اس کے بھائی یعنی کلیسیا کے سب ایماندار بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس تکبر ہے جس کے ساتھ تباہی ہے۔ جی، آپ نے ایک بہت اہم آیت کا ذکر کیا، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ خاک ساری عزت بخشتی ہے، جبکہ تکبر کے ساتھ تباہی آتی ہے۔ تکبر کے ساتھ تباہی، جبکہ خاکساری کے ساتھ عزت آتی ہے۔ عزت جو عزت پانے کے لیے تکبر کو تھام لے وہ اس کو کبھی نہیں پا سکتا، پر خاکسار جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے اس پر بات کی، جب کوئی تجھے شادی پر بلائے تو صدر والی جگہ پر نہ بیٹھ۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، سب سے نچلی جگہ پر بیٹھ۔ آمین۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند ہی حقیقی خوشی کا چشمہ ہے، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ میری توجہ اس بات پر گئی کہ خدا کو ہمارے دلوں کی فکر ہے، اور
امثال کی کتاب میں اس کا ذکر ہوا، اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ انسان کیا قربانی پیش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بات بہت واضح ہے۔ پرانی اور نئی عہد نامہ سے ہم جانتے ہیں کہ زبان کتنی اہم ہے۔ امثال کی کتاب میں بھی اس پر بات ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کریں، وہ ہمارے اور دوسروں کے لیے برکت یا لعنت کا باعث ہوتے ہیں۔ مسیحی گھر میں خداوند کی موجودگی ہی ایک خزانہ ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، آنے والی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم سب کے لیے خداوند کا پیغام ہے کہ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں یا نہیں، صحیح طور پر عبادت کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی پوری زندگی دعا کریں اور پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ غلط طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں پر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ اسے غلط کرتے آئے ہیں۔ بہت لوگ قربانی گزرانتے ہیں پر خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ ذبیحہ بھی عبادت ہے۔ کیا خدا ہماری عبادت سے نفرت کرتا ہے؟ جی، اگر وہ شریر دل سے آئے اور وہ مسیح کے لہو سے صاف نہ ہوا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں اور عبادات کو قبول کرے تو اس کے صلیب پر کیے گئے کام کو قبول کریں، تو خدا بھی آپ کو قبول کرے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ إلهي ذا دعائي أن تعرفني المزيد عن حياتي كيف تنمو في المسيح وتزيد. أعطني قلبا حكيما نعمة طول الحياة، نعمة تزداد عمقا في محبة الإله، في محبة الإله. ربي ثبتني وزدني حكمة بين الآلام، علمني كيف أنمو، كيف أخطو للأمام، كيف أسمو، كيف أغدو سالكا طرق السلام، باذلا كل اجتهاد خادما على الدوام، خادما على الدوام.